सल्फाइट एपिसोड 3। वो डिज्नी लैंड इमारत के सामने बैठी थी। वो तकरीबन हर हफ्ते यहाँ आती थी, लेकिन अंदर जो स्लीपिंग ब्यूटी शहजादी थी इसे देखने की हिम्मत नहीं थी। इमारत के बाहर बैठी रहती और फिर वापस पलट जाती थी। सैकड़ों लोगों के हजूम में वो गुम हो जाना चाहती थी, लेकिन होती नहीं थी। कुछ यादें थीं, कुछ बातें थीं जो इसका पीछा नहीं छोड़ती थी। सर्दी की शिद्दत ने जैसे इस पर असर करना छोड़ दिया था। ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन वो साकिन बैठी थी। कंधों पे बिखरे बाल हवा चलने के बायस चेहरे को छू रहे थे। सर पर ओढ़ा स्कार्फ भी उड़ने लगता था, लेकिन शायद इसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। हेलो एंजल। अचानक इसे अकब से आवाज़ सुनाई दी। इसने पलट कर देखा तो मैडी अपनी पूरी बतीसी निगाहें इसके सामने खड़ा था। मैडी, तुम यहाँ? वो हैरान हुई। हाँ, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो घबराहट में उल्टा ही बोल गया था। क्या वाकई? लेकिन तुम यहाँ से गुजर कर कहाँ जा रहे थे? और क्या मेरा घर यहाँ पर है जो तुम मिलने आए हो? नहीं, वो मैडी बुरी तरह फंसा था। बोलो अब। एंजल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मैडी इसका क्लास फेलो था, लेकिन थोड़ा पागल था। अक्सर एंजल के चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बनता था। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, बताओ चाय पियोगी? मैडी ने बात बदली। पी चुकी हूँ। अच्छा चलो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। मैडी ने इसे हदायत की और खुद आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया था, जबकि एंजल एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। इसने रुख पलटा तो डूबते सूरज की किरणें इसके चेहरे पर पड़ी। चेहरे के खास हिस्से पर कोई चीज़ चमकी थी, जैसे कोई मोती। लेकिन इसे एहसास नहीं था कि किसी शख्स की निगाहें इस पर जमी थी, जो इस रोशनी को देखकर जम सा गया था। क्या इसने अपनी चिन पर कोई मोती लगा रखा था? अचानक अजीब सी बेचैनी इसके अंदर फैल गई थी। नज़रों की तपिश इसे महसूस होने लगी थी। तब इसकी नज़र मैडी के पास खड़े इस शख्स पर पड़ी थी, जिसका आधा चेहरा छुपा ही रहता था और वो बोल भी नहीं सकता था। ये यहाँ भी वो कोफ्त में मुब्तला हो गई थी। वो जहाँ भी जाती थी वो शख्स इससे पहले वहाँ मौजूद होता था। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, जो इसे अंदर तक झंझोड़ देता था। वो तो कभी कभी मैडी की हरकतों से उकता जाती थी, और ऊपर से ये शख्स। इसका मूड एकदम ख़राब हुआ। वो उठी और कदम स्टेशन की तरफ बढ़ा दिए। मैडी की नज़र अभी इस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वो शख्स इसे जाता देख रहा था। आइसक्रीम लेने के बाद जब मैडी पलटा और एंजल को वहाँ से गायब पाया तो स्टेशन की तरफ भागा, जबकि पीछे इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो इसे मैडी के साथ आइसक्रीम हरगिज़ नहीं खाने दे सकता था। जीतना इसकी फितरत में था। वो हमेशा से जीतता आया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। रिक्शे वाले ने इसे गली के सामने उतारा था। वो किराया देने के बाद चादर से खुद को अच्छी तरह ढांपती गली में दाखिल हुई। ये एक तंग सी गली थी जो आगे जाके एक चौराहे में बदल जाती थी। यहाँ चारों तरफ घर थे, एक मस्जिद थी। बच्चे गलियों में खेल रहे थे। इसका रुख अपने घर की तरफ था। सब्जी की दुकान पर लोगों का हजूम था। गली के दोनों अतराफ ऊंचे ऊंचे घर थे, अलबत्ता गलियां पक्की थी। वो घर से अभी कुछ फासले पर थी जब इसकी नज़र सामने से आते फ़कीर पर पड़ी। वो हर जुमेरात को इनके मोहल्ले में मांगने आता था। फटे पुराने से कपड़े पहने, मंकों से लदा वो शख्स बहुत ही अजीब लगता था। अल्लाह से इश्क नहीं कर सकता तू, हरगिज़ नहीं कर सकता। बस इसे आशिक बना ले। हाँ, अल्लाह को आशिक बना ले। वो ऊंची आवाज़ में हमेशा यही बड़बड़ाता था। सब्जी की दुकान पर खड़े लोगों ने इसकी बात सुनी थी, और फिर सब्जी वाले ने आलू की थैली से एक आलू निकाल के इस फकीर को दे मारा था। बकवास करता है पागल जाहिल, अल्लाह को आशिक बनाता है, निकल यहाँ से। ये तो एक आम शख्स ने इसे दुत्कारा था। अगर हम मंसूर इलाज का वाक़या दोहराएं तो इस वक्त के सोए हुए उलमा ने इसे गुमराह होने के सारे फतवे सादिर कर दिए थे। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अपनी ज़ात की नफ़ी की और अल्लाह के इश्क में मार्फत के बुलंद तरीन मकाम पर पहुँच कर अना अल हक का नारा लगा के खुद ही के राज को फाश कर दिया। उलमा ज़ाहिर का दिल बेदार ना था, इसलिए वो इल्म और इरफान के फ़र्क को परखने से माजूर रहे और इलाज को गुमराह कहकर सूली पर लटका दिया। हलाज ने सूली कबूल कर ली, क्योंकि वो खुदा से मुलाकात का ज़रिया थी। डॉक्टर निकलस लिखते हैं, जब मंसूर को फांसी देने के लिए लाया गया तो वो तख्तावार को देखकर इस जोर से हंसा कि आंखों से पानी बहने लगा। इसके बाद लोगों की तरफ देखकर अपने दोस्त अबू बकर शिबली को कहा, आपके पास मुसल्ला है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मंसूर ने मुसल्ला बिछाकर 2 रकअत नमाज अदा की, फिर इसे मसलूब कर दिया गया।
عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ بقول علامہ اقبال، منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج قید و بند میں تھے تو ابن عطا آئے اور کہا آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا جس نے یہ بات انا الحق کہی ہو اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رونے لگے۔ مولانا رومی مثنوی مانوی میں لکھتے ہیں جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا انا الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدا حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت منصور حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا تھا کہ وہ حلولی تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ پڑا ہوا واقعہ ایک فلم کی مانند چلنے لگا، سب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کے اسے دیکھا تھا۔ گھورتا کیا ہے، نکل یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کہ صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی، فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سو کو برباد کرے گی اور بہت سو کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا چلایا تھا۔ خانم ذرا پیچھے ہوئی، پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آرجے کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی آواز نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ بے اختیار انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے۔ وہ اونچی آواز میں میوزک لگائے سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا، نظریں ابھی بھی اسکرین پہ جمی تھی۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی، وہ ہمیشہ ہی ایسے حیران کر دیتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر میں اتنی بہنائی آئی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ اوہو بی جان کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بی جان بڑبڑائیں۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصاویر ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا، اس خاندان کا وارث کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پہ افسوس ہوتا تھا۔ میں تو ایسا ہی ہوں بی جان، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ بی جان کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہہ گونجا تھا جبکہ بی جان اپنا خون جلاتی واپس چلی گئی تھی اور پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج رہا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اتنی ٹھنڈ میں وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ شام نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے تھے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے سوتا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ اسے عام انسانوں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی تھی۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شالنی کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکی اسے دور بھاگتا تھا فوراً سے اسے جواب دیا تھا۔ تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شالنی نے پوچھا تھا۔ کال می آپ، اس کے تم کہنے پر آرجے نے ایک طرح سے حکم دیا تھا کہ مجھے آپ بلاؤ۔ شالنی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آرجے، وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوال و جواب کرتی رہی تھی اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ اسے الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں، مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں۔ شالنی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ لیکن مجھے تم ذرا نہیں پسند، وہ صاف گوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہے، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہے۔
تمہارے جسم میں فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شارنی کو یقین نہیں آیا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کہی تھی، وہ جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی۔ اب گنگ بیٹھی تھی۔ ہاؤ آر یو؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آرجے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹہ بجا دیا تھا۔ یہ رحمان پروڈکشن کا اسٹوڈیو تھا۔ شاندار کیبن کے اندر مسٹر رحمان اپنی کرسی پر براجمان تھے، سامنے ٹی وی پر کسی گلوکار کی پرفارمنس دیکھ رہے تھے۔ سر آرجے نوجوانوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اس کی فین فالوئنگ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، سیکرٹری نے اپنے سامنے بیٹھے مسٹر رحمان سے کہا، جو بہت غور سے گانا گاتے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں، مسٹر رحمان نے 2 لفظی جواب دیا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ ہم اپنی نئی البم المرجان کے لیے اسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آواز اچھی ہے، دم بھی ہے، لیکن لڑکی کے پاس جذبات نہیں ہے، اور تم جانتے ہو مجھے ایسے گلوکار پسند نہیں ہیں جن کی آواز دل سے نکلتی ہے۔ جی سر۔ پھر اب؟ سیکرٹری نے پہلو بدلا۔ پھر یہ کہ میں اسے کاسٹ نہیں کر سکتا، میں انتظار کروں گا تب تک کا جب تک اس کے اندر جذبات نہ جاگ جائیں۔ اس کے دل سے نکلی آواز جب میرے دل پہ لگے گی، میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اور تب تک مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ مسٹر رحمان نے غور سے آرجے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو طے ہے، جب تک ہماری آواز دل سے نہ نکلے تاثیر نہیں رکھتی۔ جذبات کی آواز میں ایک الگ جادو ہوتا ہے۔ مسٹر رحمان نے اپنا فیصلہ سنایا تو سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آرجے بہت پسند تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کی اگلی البم میں وہ کام کرے، لیکن شاید وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ آرجے کے پاس جذبات نام کی چیز نہیں تھی، اگر تھی بھی تو وہ اسے کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اپنے لاڈلے کو اچھے سے سمجھا دیں بی جان کہ جب تک وہ ملتان میں ہے کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ الیکشن کے دن سر پر ہیں اور مجھے اس پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ سید جبیل نے اپنے سامنے بیٹھی بی جان سے کہا، نہیں کرے گا اب وہ کچھ ایسا، بچہ نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہے۔ بی جان نے تسلی دی، جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کارنامے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں، اللہ جانے یہ لڑکا سید خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید جبیل غالباً اپنے بیٹے سے بہت تنگ تھے۔ میں ہر شام سے کرتی ہوں بات، ویسے بھی کل وہ واپس چلا جائے گا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا پتا وہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، کوئی اس کی پیشن گوئی بھی تو نہیں کر سکتا۔ سید جبیل نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور کہتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے آرجے نے اپنے باپ کی آواز صاف سنی تھی، پھر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی پکا وہ کچھ کرنے والا تھا۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم دنیا کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکے۔ وہ ایک خوبصورت دنیا تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی سفید برف نے ہر چیز کو سفید بنا دیا تھا، اور اس سفید برف کی چادر کے درمیان کھڑی وہ عمارت، ہاں وہ شہزادیوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ جو اپنے سے زیادہ وزن کے اونی کوٹ میں ملبوس اسے عجیب سی طمانینت بخش رہے تھے۔ اس نے قدم بڑھایا اور عمارت کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھی کہ ہانی ہانی آپی، اٹھ جاؤ جلدی۔ اس کے نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ہانو آپی؟ جواد اس کا نام بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، میرو آپی کی کال آئی ہے، بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ اس کی رضائی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا، آ رہی ہوں، تو جاؤ تم۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ لوگ کبھی مجھے میرے خوابوں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ ہوا تھا۔ ایسے ہی تو ہوتا چلا آیا تھا، لیکن جانے کیوں پریوں کے دیس جانے کے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ بڑی سہی جو وہ بن گئی تھی، اس کا اندر اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم پریوں کے خواب دیکھنے والا۔ آج آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ آپ کی ذہانت کے پیچھے کیا آپ کا آئی کیو لیول چھپا ہے؟ میں اپنے میگزین میں آپ کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی مجھے جواب دیں۔ اس کی نئی پرفارمنس کی ویڈیو پر کسی نے کمنٹ کیا تھا۔ آرجے نے آنکھیں سکیڑ کر کمنٹ پڑھا، اسے آئی کیو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب آئی کیو لیول کو
کامیاب زندگی گزارنے کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی جدید ریسرچ نے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ ایک جدید رائٹر اور سائیکالوجسٹ نے اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں لکھا تھا کہ EQ لیول از فار بیٹر دین IQ لیول۔ آج کے دور میں جو شخص اپنے جذبات و احساسات کو صحیح سے قابو کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ دوسروں کی نسبتاً صحیح زندگی گزارتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی کمپنیاں بھی EQ لیول کی بنیاد پہ جواب دیتی ہیں، اور آج سے زیادہ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو رکھنے والا اور سامنے والے کے جذبات و احساسات کو جان لینے والا شخص بھلا کون ہو سکتا تھا۔ میرا IQ لیول 0 ہے، میں جواب دے کر لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کی ذہانت کی ایک بڑی وجہ اس کا سیلف فائٹ ہونا تھا۔ ایک اور وجہ تھی، ایک اور راز تھا جو وقت افشا کرنے والا تھا۔